अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के दौरान जो कुछ हो रहा है, पल-पल की अपडेट आपको मिल रही है। मिला टाइम्स पर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, सही न्यूज़ आपको मिलती रहे और मेरी कोशिश ये भी है कि ईरान में जो लोग मौजूद हैं, जो अपनी आँखों से, अपनी निगाहों से इस पूरे मंज़रनामा को देख रहे हैं, जंग को देख रहे हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या अपडेट है, उनके पास क्या जानकारी है। वैसे तो 2 हफ्ता इस जंग को हो गए हैं, तीसरे हफ्ते में ये जंग दाखिल हो चुकी है और अब दुनिया भर के एक्सपर्ट ने, खुद अमेरिकन मीडिया ने भी मानना शुरू कर दिया है कि इस जंग में अमेरिका हार रहा है, अमेरिका अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सका और अमेरिकी सदर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हर ट्वीट इसी बात की गमाज़ी कर रहा है। बहरहाल मेरे साथ ईरान के शहर कुम से मौजूद है मारूफ स्कॉलर, जर्नलिस्ट जनाब ज़मीर अब्बास जाफ़री साहब। आप उनको जानते हैं, लगातार मिला टाइम्स पर सुनते हैं। ज़मीर अब्बास जाफ़री साहब को कह सकते हैं कि ये मैदान जंग में मौजूद हैं, मैदान जंग से हमें अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ की सूरत हाल है। इंस्टाग्राम पर आप पल-पल के अपडेट भी देते हैं। तो ज़मीर अब्बास जाफ़री भाई, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप मैदान जंग में मौजूद हैं और वहाँ से आप हम सबको अपडेट देते रहते हैं, सही खबरें बताते हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि 2 हफ्ते इस जंग को हो गए हैं, तीसरे हफ्ते में लड़ाई दाखिल हो गई है, तो अब तक क्या कुछ हुआ, क्या अपडेट है दोनों तरफ से? एक ओवरऑल तज्ज़िया आप बताइए ज़रा। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपकी दावत के लिए और खुदा आपकी तमाम ज़हमतों को, कोशिशों को कबूल फरमाए, जो आप मीडिया की दुनिया में अंजाम दे रहे हैं। देखिए, जंग शुरू करते वक़्त अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन किया और उसे लगा कि उसने ईरान को हल्के में लिया और ईरान ने जो-जो उसे कहा था, उसे लगा कि सिर्फ़ ये बातें हैं, कुछ होगा नहीं। जैसे आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था पहला कि ये रीजनल वॉर, ये उन लोगों के लिए क्लियर था कि ईरान का स्टैंड, आयतुल्लाह खामेनी का स्टैंड रीजनल वॉर होगा, तो उन्हें लगा खाली धमकियां दे रहे हैं। दूसरा, ईरान ने कहा था होर्मुज बंद कर देंगे, ये भी उनके लिए, उनको लगा कि धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान ने दोनों चीज करके दिखा दिया। इस जंग में जो हुआ है वो मुझे लगता है कि दो तमद्दुन, दो सिविलाइजेशन, दो नजरिए, इनकी जंग थी। एक तरफ इस्लामी नजरिया है और इस्लामी अकदार, इस्लामी वैल्यूज जो खुदा, रसूल, अहले बैत, कुरान उसने हमें सिखाया है, और उसके सामने वो लोग हैं जो एप्स्टीन गैंग के लोग हैं, वो लोग जो हैं कुफ्र, वो लोग जो जुल्म के बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं। तो अखलाकी तौर पर दो बहुत ही डिफरेंट नजरिए हैं दुनिया को देखने के, एक इलाही है और एक शैतानी है। तो ये कुल्ली तौर पर उन लोगों का कैलकुलेशन गलत था। मादी तौर पर अगर देखें, सिर्फ मटेरियल निगाह में देखें, तो ये 2 हफ्ते में ईरान ने क्या क्या किया। सबसे पहले तो ईरान ने, उनके 8 थार्ड यहां पर थे जो एंटी मिसाइल उनके सेंसर्स थे, जो पूरा उसमें से 5 ईरान ने गिरा दिया है। यानी उनकी आंख इस वक्त खत्म हो गई है, इसलिए नेतन्याहू 1 हफ्ते से बाहर नहीं आ रहा है, बिकॉज उनको पता है कि उनकी आंख और कान इस वक्त ईरान ने गिरा दिया है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है कि मैं थर्ड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज ये है कि थर्ड के अलावा ईरान ने, इनके जो एयर सुपीरियोरिटी थी और इनको लग रहा था कि भाई हमारे डिफेंस सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि हमें कोई मार नहीं सकता। ईरान ने 9 एयर बेसेस में इस तरीके से इनको मारा कि इनके मिलिट्री पर्सनल्स को भाग भाग के होटल भागना पड़ा, होटल में रहना पड़ा, और फिर ईरान ने उनको चेस करके होटल्स में भी मारा। तो इनके 9 के 9 मिलिट्री बेसेस जो हैं वो कोई भी सेफ नहीं है इनके लिए, इनको ये खुद जानते हैं। तीसरी चीज, अरब दुनिया के अंदर ये साबित हो गया है कि भाई ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या खाक हिफाजत करेंगे। तो ये आइंदा के लिए क्लियर पैगाम गया है। फिर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है वो ये हुई है कि कभी भी इनकी जंग में कभी ये होता नहीं था कि इनके फाइटर जेट्स मारे जाते थे, ये कभी भी नहीं होता था इनके साथ। अब ये हो रहा है कि कल से लेके आज तक 8 फाइटर जेट्स के, रिफ्यूलिंग जेट्स के गिरने की खबर आ गई है। कल से लेके आज तक 8, पहले 2 इराक में आई, फिर एक और KC-135 की खबर आई, और फिर उसके बाद कल सऊदी अरब में जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस में 5 इनके जो फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग जेट्स थे, वो गिरे। तो टोटल 8 जेट्स इनके जो है पिछले 48 घंटे में जमीन पर गिरे। इसका मतलब ये है कि उनको बचाने के लिए जो थर्ड सिस्टम काम कर रहा था वो काम नहीं कर रहा है। तो एक तरफ इनका पूरा जो सिस्टम था और जो हेजिमनी थी, कि देखिए अभी मैं आपके व्यूअर सोच रहे होंगे ये क्या मारे बता रहे हैं, क्या मार खाए वो नहीं बता रहे। ठीक है, वो मार खाए उस पर भी आएंगे, लेकिन
یہ تو ازیوم تھا کہ بھائی آپ تو بہت بڑی طاقت ہو, دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ہو, ویپن آپ کی ہے, یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ حملہ کریں گے. لیکن یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا جو ایران نے جس طریقے سے ان کو مارا ہے. تو یہ ان کے اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ دبئی میں فائنینشیل سینٹر پورا خالی ہے. آج ایران نے کہا ہے کہ کیونکہ کل کا جو حملہ ہوا تھا دبئی کے ایئر بیس سے ہوا تھا, تو ایران نے کہا ہے کہ وہاں کے ڈاکس سارے خالی کر دیں کیونکہ ڈاکس پہ حملہ ہوگا اور پورٹس پہ حملہ ہوگا. تو ایران نے اس جنگ کے اندر ایک کلیئر سچویشن کریٹ کر دیا ہے کہ پورے گلف کے ایریا کے اندر یہ کلیئر ہے کہ جو بھی امریکہ کا ساتھ دے گا وہ مشکل میں ہے. اب دوسری جگہ پہ آتے ہیں, ہورمز میں کیا ہو رہا ہے اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. ادھر سے آئے تو جو امریکہ اور اسرائیل نے مارا ہے ایران میں, ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایئر سپیریورٹی ہے, آسمان میں آتے ہیں, بامز برساتے ہیں, بامز گراتے ہیں. 15,000 سے زیادہ لوکیشنز پر ان لوگوں نے ابھی تک حملہ کیا ہے, جس کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ 14,000 سے زیادہ جو ہے وہ سویلین ایریاز ہیں, جس کے اندر کئی سکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, کئی بچے مر گئے. 1,500 سے آس پاس جو ابھی تک جو لوگ شہید ہو گئے, جس میں سے 300 کے آس پاس بچے ہیں, اکثر فیملیز ہیں, اکثر جو ہے لیڈیز ہیں. تو انہوں نے بھی مارا ہے. ہمارے یہاں بھی شہادتیں ہوئی ہیں, رہبر معظم شہید ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں, لیکن شہادت کوئی ہمارے لیے نقصان کبھی نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تو دو نظریے ہیں, ایک شہادت ہم لوگ دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سے جو پلٹ وار ہو رہا ہے اس سے یہ کلیئر ہے کہ یہ جنگ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک طرف مار رہی ہے دوسری طرف مار کھا رہی ہے. نہیں, جیسے اللہ خامنہئی نے پہلے کہا تھا میزنی نہیں خورید, اگر مارو گے تو مار کھانے کے لیے تیار رہو. جی بالکل. تو آپ نے ڈیٹیلز میں بتایا یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ کیا ہے, کیوں ایران کے لیے اتنا اہم ہے, ذرا سا اس کو سمجھائیے. دیکھیں, اسٹریٹ آف ہرمز ایک ایسی جگہ ہے, 30 کلومیٹر کا ایک پانی کا ایک خطہ ہے, ایسے ٹرننگ ہے جہاں سے پوری دنیا کا 20% آئل جو ہے وہ پوری دنیا کا یہاں سے جاتا ہے. یعنی ہنڈریڈز آف بیرل, بلینز آف بیرلز آف جو آئل ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے شمس بھائی, کہ پیٹرول جو ہے وہ نکال کے آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن گیس نکال کے آپ رکھ نہیں سکتے ہیں. یعنی ٹیکنیکل طور پر قطر نے گیس کو نکالنا بند کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ گیس آپ کا نکلے گا تو اسی خطے سے جائے گا نا. اچھا, ہمارے ملک میں 90% گیس اسٹریٹ آف ہرمز سے آتا ہے, 90%, اور 60% آئل اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر کے آتا ہے. تو ایک ہرمز جگہ ہے جہاں سے پانی کا ایسا ٹرن ہے, اور اس ٹرن کے اندر وہاں سے تمام دنیا کے آئل گیس وہاں سے گزرتے ہیں. اب ایران نے کہا ہے کہ بھائی اگر تم ہم پہ سینکشنز لگاؤ گے تو ہم نے بھی آپ پہ سینکشن لگانا ہے. یہاں سے وہ گیس جائے گی یا وہ آئل جائے گا یا وہ شپ جائے گی جس کے لیے ایران نے شرط لگایا کہ اسرائیل کی ایمبسی اپنے ملک سے نکال دے, امریکہ کی ایمبسی اپنے ملک سے نکال دے, ہمارے دشمن سے بیزاری کا اظہار کرے, برات کا اظہار کرے, اس کی شپ جانے دیں گے, باقی کسی کی شپ جانے نہیں دیں گے. اچھا, امریکہ نے کلیم کیا پہلے, ٹرمپ کی اتنی حالت خراب ہے کہ اس کے انٹرویوز دیکھ کے مجھے بہت ہنسی آتی ہے. بیچارہ کیا ہے تو خبیث, لیکن اس کی انٹرویو دیکھتے ہیں تو کبھی کچھ بولتا ہے, کبھی کچھ بولتا ہے, کبھی سر کھجاتا ہے, کبھی اپنے داماد پہ الزام لگاتا ہے, کبھی اپنے ڈیفنس منسٹر پہ الزام, کیونکہ اس کے پاس کچھ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو. تو اسٹریٹ آف ہرمز میں ان لوگوں نے کہا, میں ایک چینل پہ کہہ رہا تھا شمس بھائی, کہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ان کی آرمی ختم ہو گئی ہے, ان کی نیوی ختم ہو گئی ہے, ان کی ایئر فورس ختم ہو گئی ہے, ان کی ملٹری ختم ہو گئی ہے, سب کچھ ختم ہو گیا اور ہم لوگ جیت گئے. تو میں نے کہا بھائی یہ تمہارے جو ہرمز پہ تمہارے ٹینک چلا رہے ہیں تو ایران کے پاس ڈیفینیٹلی جنوں کی فوج ہے, کیونکہ انسان تو ہے نہیں, انسان تو سارے مر گئے, اب تم جنوں سے کیسے جیتو گے. تو ہرمز کے اوپر ایک اور چیز بہت انٹرسٹنگ ہوئی, جو ان کا ڈیفنس سیکریٹری ہے اس کا ایک ویڈیو تھا, میں نے انسٹاگرام پہ بھی ڈالا ہے اسے, تو وہ عجیب چیز کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا ہے, سب شپس جا سکتی ہیں, صرف ایک پرابلم ہے, ایرانی وہاں سے جانے نہیں دے رہے. یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا ہے, ایرانی جانے نہیں دے رہے. اتنے بوکھلا گئے ہیں ان لوگ. یہ دیکھیں دنیا کی ورلڈ اکنومی جو ہے اس وقت, یعنی لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم لوگ ہنس رہے ہیں اس بات پہ,
لیکن ہم اس پہ نہیں ہنس رہے کہ لوگ تکلیف میں, اس پہ ہنس رہے ہیں کہ وہ طاقتور بادشاہ جو سمجھ رہا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گنڈا ہوں, اس کو گھٹنے پہ اس وقت ایران لے آیا ہے, بالکل گڑ گڑانے کی حالت پہ اس وقت امریکہ پہنچ گیا ہے. اور ابھی امریکہ کا جو جہاں پہ ٹکر کارلسن ہے, امریکن ایکسپرٹس ہیں, یا امریکہ میں بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ہار رہے ہیں جنگ, اور امریکہ میں ان کی ریٹنگ جو ہے ورسٹ پریسیڈنٹ کی ریٹنگ ہو گئی ہے, جہاں جہاں الیکشنز ہوئے ہیں وہاں وہاں یہ ہار رہے ہیں الیکشنز, نیو یارک کا میئر کا ہارے اور 2-3 جگہ اور ہار چکے ہیں. تو اب یہ کیا کریں گے, یہ کوئی امریکہ میں ایک ایسا فالس فلیگ کروائیں گے, کوئی ایسا بوم بلاسٹ کروائیں گے اور کہیں گے کہ ایران نے یہ ٹیررزم کا اٹیک کیا ہے, تاکہ امریکہ میں پبلک اوپینین کو ایران کے خلاف کھڑا کیا جا سکے. لیکن اس کے بارے میں امریکن ایکسپرٹس نے کلیئرلی کہا. 2 دن پہلے میں ایک چینل پہ گیا تھا تو وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایف بی آئی نے اناؤنس کیا ہے کہ ایران اٹیک کر سکتا ہے اور ہمیں الرٹ رہنا چاہیے, اور ہمارے پولیٹیشینز کو ہم نے انڈر گراؤنڈ کر دیا, کہ ایف بی آئی نے اناؤنس کیا ہے. یعنی اب یہ کیونکہ جنگ ہار رہے ہیں. جی بولیے بولیے. نہیں, کیلیفورنیا کے بارے میں ایف بی آئی نے کہا کیلیفورنیا تک ایران کا ڈرون پہنچ سکتا ہے امریکہ جی, کا. اور کہا کہ ان کی آرمی ہے, عام لوگ ہیں ان کے جو وہاں پر ہیں, وہ عام لوگ بھی حملہ کر سکتے ہیں, یہ بھی کہا ہے ان لوگوں نے. تو کیونکہ یہ جنگ ہار رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, ٹرکی میں موساد نے میزائل مارا, سعودی میں آرامکو میں مارا, عمان میں آئل ڈیپو پہ مارا. یہ سب مار کے ان لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ سب فوراً بلیم کر دیں ایران کی طرف, اور جنگ شروع ہو تو جنگ کے اندر $10 بلین سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے ابھی تک, ہر روز $1 بلین کم سے کم ہو رہا ہے. تو یہ پورا خرچہ جو ہے وہ سعودی, قطر اور یہ کنٹریز دیں, یعنی ہم لڑے, ہم پیسہ وہ لوگ دیں. تو ان لوگوں نے بھی کہا بھائی ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اتنے بیوقوف نہیں, اتنے سال سے بن چکے, 30 سال سے بیوقوف بن چکے, اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کوئی بھی کنٹری تیار نہیں ہوئی امریکہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے لیے. ہاں سٹیٹمنٹ روز دیتے ہیں کہ یہ ہم لوگ ایسا کر دیں گے, ہم لوگ ویسا کر دیں گے. مجھے ہم لوگ پوری دنیا کو پتا ہے غازہ کے ٹائم میں تم نے کیا دیا, صرف سٹیٹمنٹ کے علاوہ تم نے کچھ دیا تو نہیں ہے. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس وقت امریکہ کی حالت بہت ویک ہے. کل بہت انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے شمس بھائی, دیکھیں عراق کے اندر سب سے زیادہ ان لوگوں کی حالت خراب جو ہے وہ عراق میں. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں سب سے بڑا امریکن بیس جو ہے, سوری میری بیٹری لو ہو گئی ہے, پوری دنیا میں اس کو بیٹری میں لگا, جی سوری. تو شمس بھائی کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی ایمبسی جو ان کی ہے وہ بغداد میں, یعنی پوری ایک سٹی ہے, اسی کے اندر ایئرپورٹ بھی ہے, یعنی ان کو جی. تو ان لوگوں نے جو عراق میں حشد الشعبی ہے, جو ریزسٹنس فورس ہے عراق میں, کل انہوں نے جو KC-135 ان کا فائٹر جیٹ تھا ان لوگوں نے ہی گرایا ہے. تو عراق کا جو یونٹ ہے ریزسٹنس فورس کا, اس نے عراق کے اندر ان کی آرمی کی حالت خراب کر دی ہے. عراق میں اناؤنسمنٹ ہوا کل حشد الشعبی کی طرف سے کہ $1,20,000 ہر امریکن سینک کے لیے یا ہر امریکن آفیشل کے لیے اگر پکڑ کے لاؤ گے تو $1,20,000 ایک آدمی کا دیں گے. یہ پبلک میں اناؤنسمنٹ ہوا. اور جب ان کا فائٹر جیٹ گرا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا بصرہ میں, شاید آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز, پورا کا پورا بصرہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک مل جائے, ہم لوگوں کو ایک مل جائے. تو اس وقت عراق میں ان کی حالت بہت خراب ہے. عراق کی ایمبسی ان کی خالی ہو چکی ہے, یہ بھاگ کے ہوٹلز میں رہ رہے ہیں. بحرین میں بھی ایسے ہی ہے, قطر میں بھی ایسے ہی ہے, UAE میں بھی ایسے ہی ہے. CIA کے آفیسر CIA کی آفس چھوڑ کے جا کے جو مائکروسافٹ کی کمپنی ہے اس کے آفس میں چھپ رہے ہیں, اور ایران ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہا ہے ان کو. تو یہ ہمارے ویورز کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا مسلمان کمزور تھے, یہ بہت طاقتور تھے, یہ ہمارے اوپر راج کریں گے, یہ ہمیں بولیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ زمانہ ختم ہو گیا. اب وہ زمانہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد کہ ہم انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو صحیح ٹھکانے پہ بھیجیں گے. ظفیر عباس جعفری صاحب, کل ایران میں القدس ڈے تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ القدس ڈے پر لاکھوں ایرانی عوام ہر شہر میں ہر جگہ سڑکوں پر موجود ہے, بلکہ ایک جگہ کی ویڈیو بھی آئی کہ وہاں پر حملہ ہوا اور اس کے باوجود عوام نے نعرے لگائے. تو کل کی ریلی نے کتنا
वर्ल्ड व्यू को असरअंदाज किया है, क्योंकि अमेरिका का असल एजेंडा है रिजीम चेंज करना, और अवाम ने साबित किया कि वो खिलाफ नहीं है, नए सुप्रीम लीडर के साथ है, निजाम के साथ है। कितना फर्क पड़ा है कल के बाद से? देखिए, मैं आपके जरिए से उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहता हूं कि इमाम खुमैनी ने आज से नहीं, ईरान के इनकलाब के बाद से अलविदा जुमा को कहा कि इसको तमाम मुसलमानों को यौम कुद्स के उन्वान से मनाना चाहिए, अपनी मस्जिदों से बाहर निकलना चाहिए। इमाम खुमैनी का स्टेटमेंट है कि तमाम मुसलमान अगर एक एक बाल्टी भर के पानी फेंक देंगे तो इजराइल बह जाएगा, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम इत्तेहाद हमारे अंदर नहीं है, हम लोग मुत्तहिद नहीं है। तो यौम कुद्स वो दिन है कि अलविदा जुमा में लोग भूख की आलम में, रोजे की हालत में, प्यास की आलम में, गर्मी हो, सर्दी हो, लोग एक जुलूस निकलता है बहुत बड़ा ईरान के हर शहर में, और वहां पर लोग आते हैं बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए। ये मखसूस जुलूस सिर्फ फलस्तीन के लिए है, सिर्फ गाजा वालों के लिए और कुद्स के लिए है। और ये अभी से नहीं है, 40 साल से ईरान के अंदर जब जैसे 1979 में इनकलाब हुआ, उसके बाद हर साल अलविदा जुमा जो है वो यौम कुद्स के नाम से यहाँ मनाया जाता है। कल भी मनाया गया, और इनका पीट हेगसेट जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी है, उसने कहा कि ये लोग जो इनके लीडर्स हैं वो सारे बिल में छुपे हुए हैं रैट की तरह। और कल जो है अजीब चीज हुई कि ईरान का प्रेसिडेंट बगैर सिक्योरिटी के लोगों के दरमियान चल रहा था। लोग शौक थे कि भाई प्रेसिडेंट है, मेरे से आके ऐसे मिल रहा है। एक आदमी बाइक चला रहा था, उसकी बाइक पे जाके बैठ गया, बोला चलो बाइक से चलते हैं। तो और ईरान का फॉरेन मिनिस्टर आगा लारीजानी, ईरान के चीफ जस्टिस, देखिए जज्बा जो होता है ना कौम के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के चीफ जस्टिस एक इंटरव्यू दे रहे थे और सामने बम फट गया, उनके अतराफ के जितने लोग थे ना सारे हिल गए, ऐसे हो गए। वो खड़े थे, उनकी अगर वीडियो देखेंगे तो उनकी मुश्त जो है वो ऐसी थी, और उन्होंने मुश्त अपनी खोली नहीं, अपना हाथ ऐसे खोला नहीं, इसी पोजीशन पे वो खड़े रहे। और वो बम फट रहा है सामने, चीफ जस्टिस हैं भाई। दूसरी कंट्री में जो बड़ी पोजीशन के लोग रहते हैं, जैसी कुछ होता है फौरन उन लोग जो है निकलते हैं। वहां आगा लारीजानी खड़े थे, बम फट रहा था। फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे, आगा अरागची खड़े थे, वहां बम फट रहा था। प्रेसिडेंट, ये कोई भी डरे नहीं। ये बताता है कि वही जो मैं कह रहा था कि इस्लामी तमद्दुन, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सिविलाइजेशन कि मौत के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाना, मौत के सामने कहना कि हमारे लिए अमेरिका अकबर नहीं, अल्लाह अकबर है। ये बहुत बड़ा पैगाम है पूरी उम्मत के लिए कि भाई तुम किस किस को मारोगे, ये पूरी कौम हुसैनी है। ये नारा लगता है यहाँ पर, यह नारा लगता है कि हुसैन हुसैन शार मास, शहादत इफ्तिखार मास। हुसैन हमारा शार है, हम करबला वाले हैं, शहादत हमारा इफ्तिखार है। तो ईरान का ये कल्चर, ये सिविलाइजेशन, ये दीन, ये इस्लाम, ये नमाज जुमा, ये रोजा, ये इबादत और ये इस्लामी कानून के मुकाबले में वो लोग हैं जो कल लड़ाई कर रहे थे बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर। उन लोग जो आपस में लड़ रहे थे टिकट्स लेने के लिए, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये दो कल्चर है। खुदा ने कुरान मजीद में क्या कहा, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो, सूरह जुमा में अगर तुम सच्चे हो यहूदियों, तो तुम आओ मौत की तमन्ना करो। कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे ये लोग। और जो हकीकी मुसलमान होगा उसके लिए मौत कोई चीज नहीं है। मौत लिकाउल्लाह है, अल्लाह से मुलाकात की जगह है। मौत यानी अपनी नफ्स को, अपने रूह को अपने परवरदिगार के सामने पेश कर देना है और हमेशा के लिए वो फौज अजीम को हासिल कर लेना है जिसे हम शहादत कहते हैं। तो दो तमद्दुन है, दो कल्चर है। बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मैं आपके जरिए से दोबारा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद में हमारे मुसलमान ऑडियंस ये कंटेंट देखेगी, मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपसे एक शिकायत भी है, मुझे गिला भी है कि आप जो है बैतुल मुकद्दस के लिए यौम कुद्स हिंदुस्तान में उस पैमाने पे नहीं मनाया जाता जिस पैमाने पे मनाया जाना चाहिए। आप अपनी मस्जिदों से, अपने इमाम अपनी मस्जिदों से, नमाज जुमा से, अगर हर नमाज जुमा से लाखों की तादाद में मुसलमान निकले और यौम कुद्स को वैसा मनाया जाए जो 20 करोड़ मुसलमान ऐलान करें कि हम कुद्स के साथ हैं, बहुत बड़ा असर रखता है। बहुत बड़ा असर रखता है पूरी दुनिया में ये पैगाम के 20 करोड़ मुसलमान एक साथ खड़े हैं बैतुल मुकद्दस के लिए। वो गाजा वालों के लिए उनके दिलों को कितना सुकून देगा जब वो देखेंगे करोड़ों की तादाद में मुसलमान गाजा के लिए निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिंदुस्तान में देखा, कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में, दिल्ली में, यूपी में, लखनऊ में जो शिया मोमिनीन है वो बहुत निकले, लेकिन हमारे अहले सुन्नत भाई हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन
میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ اپنی طریقے سے کوشش کریں کہ یوم قدس کو ایسا منائیں، اس طریقے سے بتائیں تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ ہندوستان کے مسلمان غازہ والوں کے ساتھ ہیں، بیت المقدس کی آزادی کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ ضمیر عباس جعفری صاحب۔ جو سید مجتبیٰ خامنئی صاحب ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے ہیں، تو ان کے بارے میں دو تین باتیں۔ ایک طرف تو امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زخمی ہے، ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے۔ آج خبر آئی تھی کہ ٹرمپ نے باضابطہ انعام مقرر کیا ہے $1 کروڑ کا، ان کی جگہ، ان کی لوکیشن بتانے والے کے لیے۔ ان کے ساتھ 10 لوگوں کا نام شامل ہے۔ سوال یہ کہ ابھی تک پبلک میں نہیں آئے، جیسے رہبر معظم تھے سید خامنئی تو آتے تھے پبلک میں مشکل حالات میں، 13-14 دن ہو گئے ابھی تک پبلک میں نہیں آئے کہیں پر بھی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے زخمی ہونے کے سلسلے میں یہاں کے آفیشلز نے کہا ہے کہ حملے میں زخمی ہوئے تھے، لیکن زخمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انکیپیبل ہے، نعوذ باللہ۔ زخمی ہمارے یہاں اسلام میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں جنہوں نے کوشش کی، جہاد کیا اور اس کے اندر وہ زخمی ہوئے تو ان کے درجات بلند ہوئے اللہ کے یہاں۔ تو ہمارے یہاں زخمی ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے وہاں یہ ہے کہ بھائی زخمی ہو گئے، نہیں، ہمارے یہاں زخمی ہونا یعنی اللہ کی راہ میں انہوں نے کوشش کی۔ خود رہبر معظم کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بم سے ان کے اوپر 3 بار جو ہے شہادت کے لیے حملہ ہوا تھا، ایک ہاتھ ان کا مجروح تھا، وہ ایک ہاتھ پورا رائٹ والا یوز نہیں کر پاتے تھے رہبر معظم۔ تو یہ جو ابھی آغا خامنہئی ہیں، جن کو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنایا گیا، اگر ان کی باڈی کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ کنٹری کو وہ لیڈ کر سکیں، تو یہاں کی ایکسپرٹ کاؤنسل جو ہے وہ ان کو لیڈر نہیں بناتی۔ یہ تو اتنا لاجک ایک دم وہ 2-4 کی بات ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو بریلینٹ آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ان کے اندر فزیکل انکیپیبلٹی ہوتی کنٹری کو لیڈ کرنے کی تو ان کو لیڈر نہیں بناتے، کیونکہ وہ کسی کے وجہ سے تھوڑی نہ بنائے گئے ہیں، ان کو ایک کاؤنسل نے چوز کیا اور اپنی جان پہ کھیل کے وہ کاؤنسل نے چوز کیا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں شمس بھائی کہ میں لائیو تھا راجدیپ سردیسائی کے ساتھ، اور مجھ سے پہلے ایک اسرائیلی عورت آئی تھی اور وہ ملعونہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اسی وقت، جب میں بات کر رہا تھا اسی وقت بوم پھٹا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بوم مارا ہے، اور ایران کے اسمبلی آف ایکسپرٹ کی بلڈنگ کے اندر ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اور سارے اسمبلی ایکسپرٹ مارے گئے، یہ وہ کہہ رہی تھی۔ تو میں نے کہا دیکھیں ابھی تک یہ تو ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ مرے ہیں، شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ ان لوگ کرمینل ہیں، ان لوگ انلیگل کام کرتے ہیں۔ جو لوگ ملٹری کے لوگ نہیں ہیں ان کو مارنا یعنی کرمینل ہے، یہ لوگ گینگسٹر لوگ ہیں، ان لوگ برے لوگ ہیں، یہ تو ان کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ لوگ کئی بار اسمبلی آف ایکسپرٹس کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، کم میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں مارا گیا، تہران میں مارا گیا، کم کے اندر ان کی 3 آفیسز تھی، تینوں کو بم سے اڑا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس مل کے کوئی کنٹری کا نیکسٹ لیڈر چوز کریں۔ تو ایران میں یہ اسمبلی آف ایکسپرٹس نے اپنی جان پہ کھیل کے ان لوگوں نے لیڈر کو چوز کیا۔ تو نیچرل سی بات ہے کہ ان لوگوں نے جو چوز کیا وہ کیپیبلٹی کے حساب سے کیا ہوگا۔ اب وہ کیوں باہر نہیں آ رہے، کیوں ان کو نہیں لایا جا رہا، وہ یہاں کے سیکیورٹی ریزنز ہیں۔ وہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ان کی طرف سے پیغام آ گیا، ان کی طرف سے ڈائریکشن آ گیا کہ کیا ڈائریکشن ہوگا، کیسے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے 7 پوائنٹس میں امت مسلمہ کو کلیئر کر دیا کہ مقاومت کا کیا رول ہے، ریزسٹنس والوں کا کیا رول ہے، ہمارا کیا رول ہے، مومنین کا کیا رول ہے، علماء کا کیا رول ہے۔ انہوں نے سب کو اپنی ذمہ داریاں بانٹ دی اور ہم لوگ کو اپنی ذمہ داری کے حساب سے دیکھنا ہے۔ شمس بھائی دیکھیں، خدا انشاءاللہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی حفاظت فرمائے، لیکن آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، 2 بار کیا تھا کہ اگر رہبر معظم شہید ہو گئے تو کیا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میں نے آپ کو یہی جواب دیا تھا کہ امام حسین شہید ہوئے تو کیا ہوا، کربلا تو باقی ہے، آج بھی امام حسین کے خون نے زیادہ اثر ڈالا ہے۔ آج مجھے بتائیں امت مسلمہ میں شہید خامنہئی کا زیادہ اثر ہے یا زندہ خامنہئی کا زیادہ اثر تھا؟ آج شہید خامنہئی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں یا زندہ خامنہئی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے؟ خدا نے شہید کے خون میں عجیب اثر رکھا ہے، اور شہید کے خون کی وجہ سے لوگ رو رہے تھے۔ میں نے دیکھا جوانوں کو، جوان جن کا کوئی لینا دینا نہیں ایران سے، جیسے سنے رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، چیخ مار مار کے جوان رو رہے تھے۔ تو خدا آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے لیے راہ شہادت، راہ سعادت،
یہ قوم کو اور متحد کرتی ہے, یہ قوم کو اور یونائٹ کرتی ہے, یہ اور جذبہ دیتی ہے, یہ اور ریزسٹنس کا راستہ بتاتی ہے. اور یہ $1 کروڑ اور یہ سب جو ہے, یہ اگر ان کی جوتیوں کے اوپر جو دھول رکھی ہے, اگر وہ دھول بھی وہ ایران میں دے دیں کہ بھائی یہ دھول میری جوتی کی ہے, اس کی کیا قیمت ہوگی, تو شاید $1 کروڑ ہم لوگ وہ ایسے ہی مل جائے گا ان کو. ان کی دھول, جوتیوں کی دھول کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے. اور یہ امریکہ کے جو صدر ہے, اس کا سر اور ہمارے رہبر کی جوتیوں پہ لگا ہوا دھول, ہمارے رہبر کی جوتیوں پہ دھول جو ہے ان کے سر سے زیادہ قیمتی ہے. وغیرہ ان کی کیا اوقات ہے, اگر ہمارے لیے راہ شہادت نہیں ہوتی تو ہم یہ سب ان کی باتوں کو ایسے ہی رد کر دیتے. ضمیر بھائی, سید مجتبیٰ خامنئی جو نئے سپریم لیڈر ہیں, یہ پہلے کسی سرکاری عہدہ پر نہیں تھے, اور جب بھی بات چیت ہوئی کہ کون نیا لیڈر بنے گا, نیا سپریم لیڈر ہوگا, تو اس میں کچھ دوسرے نام آ رہے تھے. یہ زیادہ تر درس و تدریس سے ہی جڑے رہے. تو ان کو نیا سپریم لیڈر بنانے کی وجہ کیا یہ ہے کہ اس وقت ایران میں انتشار نہ ہو, اتحاد باقی رہے, والد صاحب کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے بیٹے بنے ہیں, تو قوم میں ایک جذبہ رہے, کیا یہ ساری چیزیں پیش نظر تھی ایران میں اسمبلی آف ایکسپرٹس کے؟ دیکھیں, اسلامی طور پر جو یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 109, 110 اور 111 یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جو بھی ولی فقیہ بنے گا وہ کیسا بنے گا. آیت اللہ خامنئی سے بہت بار پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کس کو بنایا جائے, آپ کی کیا نظر ہے, تو انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن پر عمل ہو, قانون پر عمل ہو, جو قانون ہے قانون کے مطابق چوز کیا جائے. انہوں نے کبھی اپنی رائے نہیں دی. ایران میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ میں آپ کے ویورز کے لیے کلیئر کر دوں کہ کون ولی فقیہ بن سکتا ہے. ایک, وہ مجتہد ہونا چاہیے. مجتہد یعنی اس کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہو, قرآن, حدیث, سنت اور اجماع اس کے مطابق فتویٰ نکال کے اسلامی فتوے کو جاننے کی صلاحیت ہو, زمان اور مکان کے مطابق. یہ پہلے یہ جو مجتہد میں آ رہا ہوں, تو یہ باضابطہ کہیں ایک کورس ہے کہ اس کورس کو پورا کرنے کے بعد مجتہد کا ٹائٹل ملے گا, یا ایک عرف عام ہے یہ؟ جی نہیں, میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں, مجتہد ایران کے اندر وہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان ایک طالب علم ہوتا ہے, طالب علم ہونے کے بعد یہاں پر سطح ہوتا ہے, سطح 1, سطح 2, سطح سے ایسے کر کے سطح ہوتے ہیں. پھر فائنلی ایک لیول آتا ہے جہاں پر ایک عالم دین اس لیول پر آتا ہے کہ وہ درس خارج دیتا ہے. درس خارج کیا ہوتا ہے, وہ اب پڑھتا بھی ہے اور ایک ایسا درس دیتا ہے جہاں پر وہ آ کے اسلامی قانون کو آ کے کیسے وہ فتویٰ دے رہا ہے, یا فتویٰ اس کا کیا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہے, اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے علماء کے درمیان. اسے کہتے ہیں درس خارج. مثال کے طور پر کوئی چیز میری نظر میں جائز ہے, ایگزامپل کے طور پر, مثال کے طور پر ڈرگز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ڈرگز نہیں تھا, لیکن شراب تھی. شراب کی سزا جو ہے, جتنی شراب بیچنے کی سزا ہے, کیا ڈرگز بیچنے کی سزا اتنی ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے؟ یہ حد کون معین کرے گا؟ تو اب اسلامی قانون سے آپ ایک اصول نکالتے ہیں. تو اسلام میں اصول و فقہ جو ہمارے یہاں اسلامک لاز ہوتے ہیں, اس کے اندر دو چیز ہے. تمام قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کی بنیاد پر ایک اصول بنائے جاتے ہیں جنہیں اصول کہا جاتا ہے. پھر ایک فقہ بنائی جاتی ہے جہاں پر وہ اس لاز کو اس کے نکالا جاتا ہے. تو ایک عالم دین جب اس لیول پہ آتا ہے کہ وہ درس خارج دے, یعنی وہ آ کے اپنی نظر کو پیش کرے کہ بھائی میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں اور یہ میرے فتوے کا ریزن ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ میری نظر یہ ہے اور میرے نظر کا ریزن یہ ہے. تو میں نے حدیث کی سند چیک کی, یا میرے نزدیک یہ حدیث کی سند صحیح ہے, غلط ہے, میں اس کو مانتا ہوں, اس کو نہیں مانتا ہوں, چین آف نریٹرز یہ ہیں, قرآن کی آیتیں یہ ہیں. جب یہ تمام چیزوں کو وہ آ کے اپنے ایک فتوے کو ہو سکتا ہے ایک ہفتہ, ایک گھنٹے کے درس کے اندر ایکسپلین کرتا ہے. اچھا, یہ اوپن ہوتا ہے, اس کے اندر جو سٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ آبجیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی وہ آ کے کہیں گے, مثال کے طور پر عراق میں آیت اللہ خوئی بہت مشہور عالم دین تھے, بہت بزرگ عالم دین تھے, لیکن ان کے درس میں ایک 17 سال کا ایک جوان بیٹھتا تھا جن کا نام شہید صدر تھا, وہ شہید ہو گئے. بہت بریلینٹ آدمی تھے. 17 سال کا جوان بیٹھ کے بار بار ان کو کہتا تھا میں آپ کے اس فتوے کو قبول نہیں کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی دلیل یہ, میری دلیل یہ ہے.
اور میں یہ دلیل دے رہا ہوں, تو وہ اوپن ہوتا ہے وہاں پر. تو وہاں پر درس خارج کے اندر ایک عالم دین, ایک مجتہد آ کے اپنے فتوے کو اور اس کے پورا سائنٹیفک پروسیس کو ایکسپلین کرتا ہے, سامنے آ کے لوگ اس کو کوشچن بھی کرتے ہیں اور وہ ثابت کرتا ہے. جب یہ درس اوپن ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ شہرت ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ عالم دین کے اندر فتویٰ ڈیرائیو کرنے کی کیپیسٹی سب سے زیادہ سٹرونگ ہے, سب سے زیادہ علم میں یہ مشہور ہے. تو یہ علماء کے درمیان یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ مجتہد جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, تو اسے کہتے ہیں مجتہد. اب اسے الگ الگ ٹرم سے مجتہد بھی کہتے ہیں, فقی بھی کہتے ہیں, اور احترام کے حساب سے آیت اللہ بھی کہتے ہیں. تو یہ سب سیم ہے, مجتہد ہو, فقی ہو, آیت اللہ ہو. اب اس کے اندر مجتہد متجزی بھی ہوتا ہے, یعنی کوئی ایک حصے کا مجتہد ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس نے ہسٹری پہ بہت کام کیا ہے, اب وہ ہسٹری کا مجتہد ہے لیکن اس کے فلسفے کا مجتہد نہیں ہے. یا ایک شخص ہے جس نے اقتصاد, اسلامی اقتصاد پہ اس نے اجتہاد حاصل کیا ہے, تو اسلامی اقتصاد کا مجتہد ہے لیکن وہ تاریخ کا مجتہد نہیں ہے. تو مجتہد ایران میں بہت زیادہ ہیں, جو لوگ اپنی فیلڈ میں, کوئی اقتصاد میں, کوئی فلسفے میں, کوئی الگ فیلڈ میں جس نے اپنا کام کیا ہو, تاریخ میں, حدیث میں, سند میں, تو یہ مجتہد بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کم سے کم کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ مجتہد ہونا چاہیے. اب مجتہد کے ساتھ اس کے اندر کچھ اور کوالٹیز ہونی چاہیے. مجتہد تو ہونا ہی چاہیے, مجتہد کے ساتھ اس کے اندر پہلی کوالٹی ہونا چاہیے کہ وہ زمان شناس ہو, یعنی مجتہد ہے لیکن اس کو حالات حاضرہ کی خبر ہو, پوری دنیا کے بارے میں اویئرنیس رکھتا ہو. ایسا نہیں ہو کہ بھائی بہت مومن آدمی ہے, بہت مجتہد آدمی, اپنی فیلڈ کا تو بہت ایکسپرٹ ہے لیکن زمانے کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, بدھو ہے, تو وہ ولی فقی نہیں ہو سکتا. مجتہد ہے, اس کا احترام کیا جائے گا, عالم دین ہے, ان کا ہاتھ کو چوما جائے گا, لیکن وہ ولی فقی نہیں بن سکتا. ایک زمان شناس ہونا چاہیے. دو, اس کے اندر بصیرت ہونی چاہیے. بصیرت یعنی اپنے زمانے کے محاذ کو, حق و باطل کو پہچان سکے, جسے قرآن مجید نے اولی الابصار کہا ہے. حق و باطل میں تشخیص دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہو. تین, وہ شجاع ہو, یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی مومن بہت ہے اور بہت اچھا آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے, لیکن ڈرپوک ہے, پڑھا لکھا ہے لیکن ڈرپوک ہے. جو ڈرپوک ہوگا کبھی بھی ظالم کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تیسرا, شجاع ہونا چاہیے. چوتھا, مدبر ہونا چاہیے, یعنی اس کے اندر تدبیر کی پلاننگ ہونا, تدبیر اور اسٹریٹجک پلاننگ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ بھائی مینجمنٹ ہونی چاہیے, اس کو پورا ایک ملک چلانا ہے, تو اس کے پاس اسٹریٹجک پلاننگ ہے یا نہیں. اور ایک چیز بہت اہم ہے, تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تقوی کی بھی کئی قسمیں, لیکن ایک تقوی کی قسم جس کے اندر علماء تاکید کرتے ہیں, تقوی اقتصاد کہتے ہیں, یعنی مال کے معاملے میں پیور ہونا چاہیے, اور اس کے 20-30 سال کا بیک اپ دیکھا جاتا ہے کہ مال, شہرت, مقام کے لیے کہیں اس کے دل میں تمنا تو نہیں تھی, کہیں وہ اپنے مال اور مقام, پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن مال کا طلبگار ہے, مقام کا طلبگار ہے, یہ کون چیک کرے گا؟ لیکن یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس کے لیے اسمبلی آف ایکسپرٹس ہوتی ہے, تو ایک سسٹم ہے, فرد نہیں ہے. دیکھیں نارملی دنیا میں کیسا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کو ختم کر دو, پورا سسٹم ختم. امام خمینی نے اور رہبر نے جو سسٹم کھڑا کیا ہے وہ آدمی کے بیس کے اوپر نہیں ہے, ایک سسٹم ہے جو آدمی کو لے کے آتا ہے. تو ایران میں جو بھی ایکسپرٹس تھے, جن کا ابھی مجتبی خامنہئی کی جو خاصیت ہے وہ عجیب خاصیت ہے. ایک تو دیکھیں, اتنے بڑی کنٹری کے اتنے بڑے سپریم لیڈر کے بیٹے ہونے کے باوجود ان کے 2 فوٹو ہیں صرف سوشل میڈیا پہ, اور دونوں فوٹو ان کے پبلک میں آنے کے بعد ہیں. کوئی پبلک اپیئرنس نہیں, کہیں پہ شو آف نہیں, کہیں پہ دکھاوا نہیں, کہیں پر. ایک ان کا ویڈیو ہے کہ وہ لائن میں کھڑے ہیں اور دکان پہ کھڑے ہیں, تو دوسرے کسی نے پہچان لیا, ان کو کہا کہ آپ آگے آ جائیے, کہا نہیں لائن ہے, سب کے لیے ایکول ہے. اپنا جوتا دینے گئے مسجد میں رکھنے کے لیے, تو ان کا جوتا جو ہے 250 روپیہ 300 روپیہ والا جوتا تھا ایران کے اندر. تو ان کی زندگی کے اندر نہ ان کے اندر اس کے پاس نہ ان کے پاس کوئی مقام تھا, نہ کوئی پوزیشن تھی, نہ کوئی پولیٹیکل پاور ان کے پاس تھا, نہ کوئی. لیکن پیچھے سے لاسٹ 3 ایئرس میں آیت اللہ مجتبی خامنہئی ایران کے اندر کووڈ کے بعد خاص طور پہ
ایران کے اندر کچھ مینجمنٹ کے اندر انوالو تھے جہاں پر ایران کے اندر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ایران کے اندر ٹیکنالوجیکل گروتھ چاہے بایو ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی ہو ان بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ وہ انوالو تھے کہ ایران کو ٹیکنالوجی میں پوری دنیا میں کیسے آگے بڑھایا جائے اور کیسے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے بڑی بڑی آرگنائزیشن کو کہ ایران ٹیکنالوجی میں پوری دنیا میں لیڈ کرے. تو ان کے پاس جو ایکسپیرینس تھا وہ اس قسم کا ایکسپیرینس تھا کہ ایران کے اندر بڑی بڑی کمپنیز اور آرگنائزیشن جو گورنمنٹ کے ہیلپ سے کھڑی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ایران کے اندر بایو ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی اس میں ایران ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر آ چکا ہے. تو ان کا ایکسپیرینس ان کا خاندان ان کے خاندان میں جب یہ 17 سال کے تھے اور جب عراق ایران کی جنگ ہوئی تو یہ میدان میں گئے. جب یہ میدان میں گئے لڑنے کے لیے 17 سال کی عمر میں اور جب پلٹ کے آئے تو ان کے ساتھ کے جو ساتھی تھے وہاں زخمی بھی ہوئے تھے. ان کے ساتھ کے ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے جب پلٹ کے آئے تب ہم کو پتا چلا کہ یہ پریسیڈنٹ کے بیٹے ہیں. یعنی وہاں پہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ پریسیڈنٹ کے بیٹے ہیں. تو یہ کوالٹیز کو دیکھا گیا ہے جس کی بنیاد پر ان کو سلیکٹ کیا گیا. ساری چیزیں اپنی جگہ ماضی میں بھی ایسے رہے کہ جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو جس میں تمام تر خوبیوں کے باوجود بھی اس طرح کے شک سے شبہ سے بچنا ہے تو کیا کسی دوسرے شخص کو نہیں لایا جا سکتا تھا ایسے موقع پر تاکہ ایک میسج جاتا کہ سچ میں خاندانی وراثت بالکل نہیں ہے اور قابلیت کے باوجود دوسرے کو ترجیح دی گئی ہے؟ دیکھیں اسلام میں عدل و انصاف کا نظام ہے. اگر آپ کوئی عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملے اور اگر جس کا حق نہیں ہے اس کو نہ ملے. تو اسلام میں صحیح انتخاب کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس کی جو اسلام میں دیکھیں وراثت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے اس لیے اس کو لیڈرشپ نہیں ملے گی. لیکن اگر کوئی کسی کا بیٹا ہو اور صلاحیت ہو اور اس کو نہ دیا جائے یہ بھی ظلم ہے. یعنی تاریخ اسلام کے اندر ہمارے پاس یہ کم ایگزامپلز نہیں ہے کہ جن کا حق تھا ان کو نہیں ملا. اور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ جس کا حق ہے کوئی اور ریزن کی وجہ سے اس کا حق اس کو نہ دے. تو ایران میں ایک سسٹم ہے ایک کانسٹیٹیوشن ہے پبلک کے لیے بہت کلیئر. دیکھیں شمس بھائی پبلک کا کیا ریئیکشن تھا جیسے ہی میں رات کو 1:30 بج رہا تھا میں خود مسجد میں بیٹھا تھا. اس دن مولا حضرت علی علیہ السلام کے شب ضربت تھی جس دن مولا علی کے سر پہ ضربت لگی تھی. 19 رمضان کی رات تھی. اچانک 19 رمضان کی رات کو بیچ میں رات کو 1:30 بجے دیکھیں ایسا اناؤنسمنٹ نارملی ہوتا ہے ٹی وی پہ کوئی آتا ہے اور یہ مسجدوں میں اناؤنس ہوا جو امپورٹنٹ ہے عبادتوں کے درمیان کتنا اہم ہے. یہ اسلامی نظام ہے کہ لوگ عبادت کر رہے تھے عبادت کے درمیان رات کو 1:30 بجے اناؤنس ہوتا ہے. پبلک کا ریئیکشن پبلک کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے. یعنی پبلک اور یہ سسٹم جو ہے وہ ایک ہے. یہ سسٹم کے اندر یہ پورے نظام کے اندر پبلک اصل ہے. یعنی پبلک اور سسٹم نے مل کے یہ پوری ایک امت مسلمہ بنائی ہے. اس میں ایک نظام ہے. ہاں اگر کوئی جیسے امام خمینی کے بیٹے کے ٹائم پہ امام خمینی کے بیٹے تھے لیکن آیت اللہ خامنہئی ان سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے ان کو بنا دیا گیا. اگر مجتبی خامنہئی خدا ان کو حیات تھے لیکن ان کے بعد اگر کوئی اور ہوگا جس کے اندر زیادہ صلاحیت ہوگی اسے بنایا جائے گا. لیکن ہم سسٹم میں بلیو کرتے ہیں جو بھی سسٹم سلیکٹ کرے گا ہم اسے مان لیں گے. ضمیر بھائی جب پورا ایک سسٹم کے مطابق ہو رہا ہے صلاحیتوں کے مطابق عہدے دیے گئے ہیں تو پھر دنیا بھر میں یہ کیوں ایک میسج ہے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے بنائے گا. پچھلے دنوں آپ انڈیا کے ایک ٹی وی چینل پر بھی تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ آیت اللہ نہیں ہے کنسٹیٹیوشن میں آیت اللہ ہونا ضروری ہے حجت الاسلام کا ہونا ضروری ہے. آپ ان سے بحث بھی آپ نے ان کو جواب بھی دیا. تو پھر یہ کیوں نیریٹو ہے کہ وہ تمام شرطوں کو پوری نہیں کر رہے تھے کہاں سے بات پھیلی ہے؟ دیکھیں یہ تو ویسٹ کی طرف سے ہی ڈیفینیٹلی ایجنڈا ہے بیکاز امریکہ جو ہے وہ اس کو اتنی بری مار پڑی ہے کہ ایران میں ایک نعرہ ہے وہ نعرے میں کہتے ہیں دست خدا عیاں شد خامنہئی جواں شد. یعنی وہ نعرہ ہے کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی اور خامنہئی جوان ہو گیا. اور ایران میں نعرہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تم ریجیم چینج کرنے آئے تھے ہاں وہ کہہ رہے کہ ایران میں نعرہ ہے کہ تم ریجیم چینج کرنے آئے تھے تم ہماری ویب سائٹ بھی چینج نہیں کر پائے اور ہمارے نعروں کو بھی چینج نہیں کر پائے. اب ابھی بھی ہمارے اللہ اکبر خامنہئی رہبر ہے ابھی بھی ہماری ویب سائٹ خامنہئی.ir ہے. تو ایران کے اندر جو پبلک ہے اس کی سینٹیمنٹس اس وقت جو ہے
وہ یہ ہے کہ ایک ایسا رہبر چوز کیا گیا ہے جس کی ماں شہید، ابھی ماں کے بارے میں کنفرم نہیں، جس کے بابا شہید ہے، جس کی بہن شہید ہے، جس کی بیوی شہید ہے، جس کا بچہ شہید ہے، جس کی بہن کا بہنوئی شہید ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو خود زخمی ہے، خود زخمی ہو چکا ہے، یعنی وہ اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ اتنا زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ عالم دین بھی ہے، مدبر بھی ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، قوم کو چلانے کا ایکسپیرینس ہے، مینجمنٹس کو اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو چلانے کا ایکسپیرینس ہے، تو قوم بہت خوش ہے۔ دشمن کا کیا ہے؟ دشمن مایوس ہے۔ وہ جو امریکہ کے اندر آپ نے خود دیکھا، سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ واٹ اے ریجیم چینج، you changed old Khamenei with a new Khamenei, you changed old Khamenei with a young Khamenei, what a regime change you have got۔ تو یہ تو ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ تم نے ایک پرانے خامنائی کو نکالنا چاہا جو تمہاری آنکھوں میں کاٹا بن کے تھا، اب تم نے اس سے جوان خامنائی کو لے کے آیا جو انشاءاللہ اگلے 30 سال تک کم سے کم وہ تمہاری آنکھوں میں دوبارہ کاٹا بن کے رہے گا، اور انشاءاللہ ان 30 سالوں میں اللہ نے چاہا تو انہی کے ہاتھوں سے جو بیت المقدس آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ ضمیر عباس بھائی، ایک آخری سوال، انڈیا نے ہمیشہ ایران کو سپورٹ کیا ہے، انڈیا ایران کی پرانی دوستی ہے، آپ لوگوں نے انڈیا کا آئل بند کر رکھا ہے، انڈیا میں گیس نہیں آ رہا، پورے ملک میں کرائسس پیدا ہو گیا گیس کو لے کر کے، سرکار پر زبردست پریشر ہے، تو انڈیا کے ساتھ ایران کا رویہ کیوں ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں اپنے ہمارے مسلم بھائیوں کو اور کل انڈین مومنین کو میں کہوں گا کہ آپ ایران کی عوام سے اور اسلام سے اور قرآن سے یہ دیکھیں کہ ایران میں جنگ چل رہی ہے، لیکن آپ شاپس پہ جائیں گے تو آپ کو کوئی رش نہیں دکھ رہا ہے۔ جیسے مجھے چاول اگر 10 کلو چاہیے تو میں 100 کلو نہیں خریدوں گا، کیونکہ اسلام میں ہے کہ دوسروں کا حق ہے، اور روز قیامت تم کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ تم نے چیزوں کو مہنگی کروا دیا ہے نا۔ تو یہ خود غرضی اسلام نہیں سکھاتا، اسلام سکھاتا ہے کہ کن تم خیر امت، تم بیسٹ امت ہو۔ کب؟ جب تم یدعون الی الخیر، جب تم سب کے لیے، اخرجت للناس، سب کے لیے نکالے گئے ہو، تمام انسانوں کے لیے، تاکہ تم سب کے لیے خیر کرو۔ تو میں ہمارے انڈین سٹیزنز کو، ہمارے مومنین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ اگر ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں گیس کی کمی ہے تو یہاں پر بلیک میلنگ نہ کریں، اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، افواہیں نہ پھیلائیں، پینک کریٹ نہ کریں، اور چاہے آپ حکومت کے فیصلوں سے راضی ہو یا راضی نہ ہو، یہ ہمارا ان کا ایک پرسنل آپس کا ہمارا پرابلم ہے، لیکن ایسے وقت پر تمام قومیں مل کے جو فیصلہ کریں اس پہ سب کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ میرا پہلی ریکویسٹ ہوگی۔ دوسری میری ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہ ہوگی، ہمارے ملک کے حکمرانوں سے، کہ آپ ایران سے دیکھیں کہ ایران میں جس دن جنگ شروع ہوئی، یہاں کے پریزیڈنٹ نے، یہاں کے ریپریزنٹیٹیوز نے آ کے کہا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو چاہیے اگلے 5 سال تک ہمارے پاس اویلیبل ہے، کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ سٹاکنگ نہیں کرو، آپ زبردستی سامان نہیں خریدو، آپ ریلیکس رہو، جو ہوگا ہماری ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ نے کہا، پبلک ریلیکسڈ ہو گئی، یعنی گورنمنٹ اور پبلک میں ٹرسٹ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر، جو ہمارے انفارچونیٹلی کم ہے۔ تیسری چیز، ایران نے کلیئر سگنل دیا ہے کہ جو یہاں سے آئل گزرے گا، گیس گزرے گا، پہلے یہ تھا کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگے تھے، یعنی ہمارے پاس آئل نہیں ہے، یعنی ایران کے پاس جو ہے وہ اپنا آئل ہے لیکن بیچ نہیں سکتا، یہاں پہ میڈیسن نہیں ہے، یہاں پہ ٹیکنالوجی کی ہر چیز کے اوپر پوری دنیا سینکشن لگائے اور پوری دنیا آرام سے رہے۔ ایران نے کہا بھائی بس شرافت کی زندگی بہت ہو گئی، تم نے ہماری شرافت کو کمزوری سمجھا تھا، اب تم ہمیں تکلیف دو گے تو تم بھی تکلیف لینے کے لیے تیار رہو۔ ایران نے شرط رکھا ہے، کل ایرانین جو ایمبیسی یہاں کی فورن منسٹری ہے اس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے انڈیا سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھی ہے، کہا کہ ایک ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ٹیررسٹ حملہ ہوا ہے، اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے۔ دو، برکس کا، کیونکہ انڈیا برکس کو لیڈ کرتا ہے، تو برکس کی لیڈرشپ کے مطابق یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف برکس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ایران کے لیے کلیئر ہے کہ ایران انڈیا کے ساتھ کوئی ایران کی دشمنی نہیں ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے دوست، اگر کوئی تمہارا دوست ہے، تم اس کے اپنے دوست کے دشمن سے دوستی نہیں کرو، کیونکہ تم اپنے دوست کے دشمن سے دوستی کرو گے تو تمہارا دوست بھی دشمن بن جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ کلیئر ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں گیس آئے، لیکن آپ دیکھیں
शम्स भाई, हमारे मुल्क में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए क्लियर होना चाहिए उनकी प्रायोरिटी क्या है। एक, ईरान इंडिया के अंदर जो फॉरेन रिजर्व्स आता है उसमें 40% से ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है, मुसलमान मुल्कों से आता है। दो, ईरान में इंडिया में जो गैस आता है 90% से ज्यादा कहां से आता है, होर्मुज से आता है, यानी ईरान उसको अलाउ करता है। तीन, इंडिया में 60% से ज्यादा ऑयल कहां से आता है, होर्मुज से आता है। तो इंडिया की प्रायोरिटी नेशनल इंटरेस्ट में क्या होनी चाहिए, भाई हमें इनसे दोस्ती करना है क्योंकि हमारा हाथ यहां फंसा हुआ है। इंडिया ने इनसे दोस्ती छोड़ के उनसे दोस्ती किया जिनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, जबरदस्ती कर हम उनके गले में पड़ रहे हैं, जबकि हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वो हो ना हो हमारे मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इंडिया को, हमारे मुल्क को समझ में आना चाहिए। हम अपने मुल्क में जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको ये कहेंगे कि आप समझें अपने नेशनल इंटरेस्ट में। एक लास्ट पैगाम में शम्स भाई देना चाहता हूं, वो ये है कि 2004-5 में इंडिया को ईरान ने प्रपोज किया था कि गैस पाइपलाइन लगा लो, यानी ईरान से गैस पाइपलाइन इंडिया आएगी। 2004-5 में ईरान ने प्रपोज की, इंडिया ने मान गया, और इंडिया चाह रहा था कि जो गैस अभी 60-70 रुपया किलो मिल रहा है हम लोगों को, वो गैस हमें मिलता 15-20 रुपया लीटर या 15-20 रुपया किलो। लेकिन इंडिया में रातों रात कॉन्डोलीजा राइस आ गई, जो उस जमाने में यूएस की फॉरेन सेक्रेटरी थी या कोई पोजीशन पे थी, मेरे जहन में एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद फॉरेन मिनिस्टर थी वहां की, जो भी उनको टर्मिनोलॉजी कहते हैं। वो रातों रात इंडिया आती है, और रातों रात इंडिया आके, जॉर्ज बुश का जमाना है, रातों रात इंडिया आती है, मनमोहन सिंह से मिलती है, अगले दिन या कुछ दिनों में अनाउंस होता है कि गैस लाइन खत्म, अब इंडिया अमेरिका के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करेगा, है ना। अब मेरा सवाल यह है कि 2005 से 2004 से अब 21 साल हो गए ना, 21 साल हो गए ना, 2026 में हम लोग हैं, इसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आई, बीजेपी की भी गवर्नमेंट आई। भाई क्या हुआ वो न्यूक्लियर ट्रीटी का? 17 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने वाले थे इंडिया में ये लोग, 17, एक भी नहीं बना। एक तरफ हमको आपने गैस भी नहीं लेने दिया, और वो न्यूक्लियर ट्रीटी का जो तुमने वादा किया था उसका क्या हुआ? इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं वो कौम और मुल्क के फायदे के बजाय, आवाम के फायदे के बजाय, वो ऐसे बड़े मालिकों के और ऐसे बड़े खानदानों की प्रायोरिटीज पर ये मुल्क को चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अक्सर लोगों में प्रॉब्लम होती है। जो गैस रशिया से ले रहे थे, तेल ले रहे थे, वो हिंदुस्तानियों के लिए नहीं ले रहे थे, वो रशिया से खरीद के यूरोप बेच रहे थे, उसमें भी हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा था। तो अगर हमारे पॉलिटिशियंस और अगर हमारे बिजनेसमैन वाकई कौम का फायदा चाहते हैं, तो वो ऐसे डिसीजंस लें जिसमें कौम का फायदा हो, जिसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस और पैसे वालों का फायदा ना हो। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत कर रहे थे ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर। 2 हफ्ते इस जंग को हो गए, तीसरे हफ्ते में जंग दाखिल है, और अब सिनेरियो साफ है। ईरान इस मर्तबा जंगबंदी की अपील नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकी सदर की तरफ से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि जंगबंदी हो जानी चाहिए। ईरान ने 2 बड़ी शर्तें लगा रखी। पहली शर्त यह है कि अमेरिका तमाम जंगों का हर्जाना अदा करे, और दूसरी शर्त यह है कि एक परमानेंट गारंटी हो कि अमेरिका कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, और उसके लिए ईरान ने उनका गला दबा दिया है, गला दबा दिया ईरान ने, निकल जाना चाहिए, पूरा गला दबा रखा। आज एक ने वीडियो शेयर कर रखी थी किसी ने, दरअसल वो एक लड़का है, वो एक सांप को पकड़ता है, तो सांप को पकड़ता है, सांप उसके कपड़े पे आता है, फिर वो छुड़ाता है, उसके बाद फिर वो सांप को पकड़ता है, तो वो अपना जो उसने बांध रखा था रुमाल अपने नीचे वाले हिस्से पे, उसको फेंक के ही भागता है। तो कि ये ईरान और अमेरिका के बीच का मसला चल रहा है। तो अमेरिका सच में मर्तबा अमेरिका इतना बुरी तरह फंसा है, जैसे जब से अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर के तौर पर बनाना शुरू किया है। और बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास जाफरी साहब का हम सब की तरफ से, हमें अपना टाइम देते हैं और मुकम्मल डिटेल्स हमें बता रहे हैं। वैसे तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में जा रहे हैं, तो हमें अपना वक्त दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास जाफरी भाई।
जज़ाकुम अल्लाह खैरा, फिर हम लोग जज़ाकल्लाह। मिलते रहेंगे। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा।